बचपन में एक बात जो आपने बार बार अपने पेरेंट्स, स्कूल्स और मदरसों में सुनी होगी कि अल्लाह के सबसे करीब और अजीम फरिश्ते 4 हैं और पूरी दुनिया का सिस्टम अल्लाह ताला अपने हुक्म से इन्हीं 4 फरिश्तों से चलाता है। मतलब दुनिया के 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम अल्लाह ताला इन्हीं फरिश्तों से करवाता है। जिंदगी, मौत, रिज्क, हिदायत और क़यामत। सबसे बड़ा और ताकतवर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 दफा अपनी असली हालत में देखा है। उनके 600 पर थे। अगर वो आपके सामने से अपने सारे परों को फैलाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मैसेजेस को बगैर किसी कमी या ज्यादती के एज इट इज पैगंबरों तक पहुंचाते थे। अब पूरी दुनिया के इंसानों, जानवरों और सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा भी तो रहना है और जिंदा रहने के लिए उन्हें काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज खाना है। किसको खाना ज्यादा देना है और किसको कम देना है, ये सब अल्लाह के ऑर्डर से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। और फिर आता है वही फरिश्ता जिनका काम सारे फरिश्तों में सबसे मुश्किल और सख्त है और लोग उनका नाम सुनकर डर की वजह से कांपते हैं, क्योंकि वो जब भी दुनिया में किसी इंसान की तरफ आते हैं तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, मौत। अल्लाह ताला ने जब से आसमानों और जमीनों को पैदा किया तो उसके साथ साथ एक सूर, आसान अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ी सीटी, उसको भी पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला ने ये सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हवाले किया और तब से लेकर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसी सूर को अपने मुंह से लगाए हुए हैं और अर्श की तरफ अपने सर को नीचे करके इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब अल्लाह की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 सालों तक लोगों को चुपके चुपके इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, लेकिन उन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने ट्रस्टेड लोगों को ही इस्लाम की तरफ बुलाया, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इस्लाम कबूल किया। और वो लोग भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं थे, बल्कि उनमें ज्यादातर मक्का के कमजोर और गरीब लोग थे। 3 सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। मक्का के सरदारों और बड़े लोगों को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन 3 सालों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सफा की पहाड़ पर खड़े हुए और मक्का के लोगों को जमा करने के लिए आवाज लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर मक्का में लोगों की एक बहुत बड़ी क्राउड जमा हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई की वजह से पूरी मक्का की घर घर में फेमस थे। इसी क्राउड में मक्का के बड़े बड़े लोग, वहाँ के सरदार और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। जब लोग जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर खड़ा है जो अभी निकलकर आप पर हमला कर देगा, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो ऑफ कोर्स सब लोगों ने एक साथ कहा, हाँ, जरूर आपके बात मानेंगे, क्योंकि अब से सच्चा इस पूरी यूनिवर्स में हमने कभी भी नहीं देखा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराने वाला हूँ। मैं तुम सारे लोगों को खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अगर तुम लोग ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें सख्त अजाब दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वहाँ सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और कुछ को तो गुस्सा भी बहुत आया, जिनमें से एक खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब भी था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से से कहा, तुम बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने इसलिए हमें यहाँ बुलाया? और फिर सब लोग वहाँ से चले गए। इसी वाकये के बाद इस्लाम जो अब तक मक्का के लोगों से छुपा हुआ था, अब सारे लोगों के सामने आ गया और इस्लाम के अकायद बहुत तेजी से सारे मक्का में फैलने लगे, जिनमें से एक सबसे बड़ा अकीदा मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का था।
اور اسلام کے اسی عقیدے کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دن مکہ کے ایک بڑے کافر ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سوکھی اور سڑی ہوئی ہڈی تھی جو بالکل ٹکڑی ٹکڑی ہونے والی تھی۔ اس نے اس ہڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں میں زور سے دبایا، جس سے وہ ہڈی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور مٹی میں بدل گئی، اور پھر ہنس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ان ہڈیوں کو پھر سے جیوت کرے گا؟ ابی بن خلف مکہ کا ایک بہت بڑا کافر تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا گھوڑا تیار کیا ہوا تھا اور اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن ضرور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی محمد کو ختم کروں گا، मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ ایک دن میں اپنی انہی ہاتھوں سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابی بن خلف کو جان سے ماروں گا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اگلے سال بدر کی خطرناک جنگ ہوئی، جس میں خود ابی بن خلف تو شریک نہیں تھا، لیکن اس کا بھائی امیہ بن خلف اسی بدر کی جنگ میں حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے اور اپنی زبان کو پورا کرنے کے لیے ابی بن خلف اگلے سال اسی گھوڑے پر سوار ہوا جو اس نے اسپیشلی تیار کیا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ دوسری بیٹل احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی ٹائم ڈھونڈنے کے بعد جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی تلوار نکال کر اپنے گھوڑے کو سپیڈ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں صحابہ کرام نے جیسے ہی اس کا راستہ روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیز آواز میں فرمایا کہ چھوڑ دو اسے، آنے دو، اور پھر ایک صحابی سے ایک چھوٹا سا تیر لے کر ابی بن خلف کی طرف پھینکا۔ ابی بن خلف نے تو ایک مضبوط آرمر اور ایک ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جسم تو سارا چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے جسم میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں لوہے کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، اس کی گردن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی جگہ کو ہی ٹارگٹ کیا۔ جیسے ہی نیزہ اس کی گردن پر لگا تو وہ فوراً اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا زخم تو اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چیختا ہوا اپنی کیمپ میں چلا گیا اور چلا چلا کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے۔ मैं बचूंगा नहीं। اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ یار دیکھو، زخم تو اتنی بڑی نہیں ہے، بہت جلد آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی اس کے دل کو آرام نہیں مل رہا تھا، मैं बचूंगा नहीं। کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان پر یہ وار کسی اور نے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو تیر کی وار تھی، اگر اس کی جگہ محمد مجھ پر تھوکتے بھی تو میں ان کے تھوکنے سے ہی مر جاتا۔ اور پھر آگے جا کر ابی بن خلف اس چھوٹی سی زخم سے مر گیا۔ اب اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی ابی بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا حرکت کی اللہ ان ہڈیوں کو پھر سے جیوت کرے گا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کی کچھ آیات نازل ہوئی، جس کا مقصد صاف صاف اور کلیئر ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر تم لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یا اس سے زیادہ حیرانی والی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے تمہیں کیسے صرف ایک ہی قطرے سے پیدا کیا، اور پہلی دفعہ ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری دفعہ نہیں۔ قیامت تو آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہے، جس میں سے کافی ساری نشانیوں کو ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے خطرناک فتنوں کو ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ انہی 7 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کا سسٹم بالکل چینج کر لیں گے، اور وہی دنیا جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظلموں اور گناہوں سے بری ہوئی تھی، اب اچانک وہاں پیس اور انصاف شروع ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی رولز کو فالو کریں گے جو اللہ کے حکم سے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام سارے اینٹی اسلامک چیزوں کو ختم کر دیں گے، چاہے وہ اینٹی اسلامک چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی فالوورز عیسائیوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اسی کراس کو توڑ دیں گے جو کرسچینٹی میں سب سے ہولی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کرسچنز کی چرچوں، گھروں، قبروں اور ایون ان کے پاس ہر جگہ وہ کراس ان کی گلے میں لٹکی ہوتی ہے، کیونکہ کرسچنز سمجھتے ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو ان کا خدا اس کراس کی وجہ سے انہیں اس مصیبت سے بچاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کراس توڑنے کے بعد ساری کرسچنز بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو کرسچنز حق اور سچ کو سمجھ چکے ہوں گے وہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسلام پر مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ دوسرا بڑا کام عیسیٰ علیہ السلام کا انہی 7 سالوں میں یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ مطلب نہ کوئی خنزیر کا گوشت کھائے گا اور نہ ہی خنزیر کو پالے گا، کیونکہ خنزیر کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی بے غیرتی ہے۔ اگر کسی خنزیر کے فیمیل کے ساتھ کوئی دوسرا خنزیر غلط تعلق بنائے تو اس سے خنزیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ Oh, this is a great invention. Look at this. Wow. مطلب خنزیر میں فری میٹنگ ہوتی ہے، اور جب بھی انسان بار بار خنزیر کا گوشت کھائے تو یہی فری میٹنگ والی انتہائی گھٹی عادت اسی انسان میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ بہت خوشی سی دنیا میں رہیں گے۔ دنیا کی کوئی ایک شخص کی کسی دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہوگی، اور دشمنی بھی کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہر شخص کے پاس مال کی کوئی کمی نہ ہوگی، اور رزق میں تو اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک بہت بڑی گروپ کے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوگی، اور اس کا چھلکا تو اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس انار کے چھلکے سے اپنے لیے گھر کا چھت بنائیں گے۔ لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر سے وہی پرانی عادتیں کریں گے جو انسان کے ہمیشہ سے فطرت چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، زنا، شراب، قتل، یہ سارے تو اس وقت بہت ہی نارمل گناہ ہوں گے۔ وہ لوگ تو ایسے ایسے خطرناک طریقوں سے گناہ کریں گے کہ شیطان کو بھی یہ دیکھ کر ان سے شرم آئے گی اور سوچے گا کہ یہ گناہ میں نے اس انسان کو کب سکھایا تھا۔ When did I teach this human such sins? اور جب لوگوں کی حالات ایسے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں پر ایک نرم اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور جہاں کہیں بھی اسے اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک انسان بھی نظر آئے گا تو یہ ہوا فوراً اسے ختم کر دے گا۔ اور جب دنیا کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو یہاں سے دنیا کے 40 سب سے ڈراؤنے اور خطرناک سال شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے سارے لوگ نکلیں گے، مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور وہاں صرف جنگل کے جانور اور پرندے رہیں گے۔ مدینہ منورہ انسانوں سے اتنا خالی ہو جائے گا کہ وہاں دن میں جانے سے بھی لوگوں کو ڈر لگے گا، اور اگر کوئی اسٹرینجر شخص وہاں سے گزرے تو اسے کبھی فیل نہ ہوگا کہ یہاں پر بھی کبھی کروڑوں لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہوا سے سارے مسلمانوں کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا میں صرف وہی لوگ بچ جائیں گے جن کا اسلام اور اللہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان کے نہ تو دلوں میں اللہ کا نام ہوگا اور نہ ہی ان کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا۔ جانوروں کی طرح وہ لوگ کھانا کھائیں گے، ان کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور ایسے ہی گدھوں کی طرح سب کے سامنے زنا کریں گے، اور اپنی انہی حرکتوں سے انہیں شرم بھی نہیں آئے گی۔ اور جب حالات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ایک رات جب لوگ آرام سے اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں گے اور ہر طرف بالکل ایک خاموشی ہوگی، تو پھر دنیا میں ایک عجیب کام ہوگا، اور وہ یہ کہ جب لوگ صبح اٹھیں گے تو وہ یہ دیکھ کر بالکل حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی قرآن کی کتابیں ہیں اس کی کور اور بائنڈنگ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے سارے قرآنوں کے پیجز بالکل خالی اور سفید ہوں گے، کیونکہ اس سے پچھلی رات کو ہی اللہ نے اپنے کلام قرآن پاک کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا تھا، اور یہ قرآن کے الفاظ صرف پیجز سے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن بلا دیا جائے گا۔ اور دنیا سے اٹھایا جانے کے بعد یہ قرآن صرف اللہ کے پاس لوح محفوظ میں باقی رہے گا۔ لوح محفوظ ایک انسین جگہ ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ کا ایک سیف رجسٹر ہے جس میں اللہ نے سب چیزوں کا علم اور تقدیر لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں اور جتنے انسان اور آئیں گے ان سب کی تقدیر لوح محفوظ میں سیف ہے، اور آج کے زمانے میں سارے انسانوں کے پاس جتنے بھی علم ہے وہ لوح محفوظ کے علم کے سامنے رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
اس لیے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس علم کے خزانے موجود ہے۔ قرآن بھی اسی لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، اور پہلی دفعہ رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں ایک خاص دن لیلۃ القدر کی رات کو یہ قرآن پہلی آسمان پر نازل ہوا تھا، اور جس جگہ یہ قرآن نازل ہوا اسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر پہلے آسمان سے 23 سالوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کے الفاظ کو دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے گئے، اور تب سے لے کر اس اینڈ والی وقت تک جب پوری دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے، یہ قرآن دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے موجود ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم تو قرآن کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں، ہے نا؟ 5-6 نرم کپڑوں میں رکھ کر اسے الماری کے سب سے اوپر والے طاق میں رکھ دیتے ہیں تاکہ نہ بچے اسے چھوئے، نہ گھر کی عورتیں، اور نہ آپ خود۔ یار کول کی دیکھ لو، اس کو سمجھو کہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اسے سیف جگہ لوح محفوظ میں اپنے کلام میں کیا لکھا تھا۔ قرآن کے اٹھا لینے کے کچھ ہی وقت بعد اب باری تھی دنیا سے دوسری نشانی کو اٹھانے کی۔ انہیں آخری دنوں میں جب لوگوں میں ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوگی تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ کعبہ جیسے مقدس جگہ بھی لوگوں کے کراؤڈ سے بالکل خالی ہو جائے گا۔ نہ وہاں کوئی حج کرنے جائے گا اور نہ ہی کوئی عبادت کرنے جائے گا، اور کعبہ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور اسی ٹائم کو یوز کر کے ایک حبشی جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوگی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کعبہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ان دنوں یہ بات بہت ہی زیادہ فیمس ہوگی کہ جس جگہ آج کعبہ ہے ایگزیکٹ اسی جگہ سونے کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اسی خزانے کو نکالنے کی لالچ میں وہ حبشی اپنے دوستوں کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اصل میں آج سے لگ بھگ 3500 سال پہلے جب کعبہ اور زمزم کی رکھوالی عرب کے قبیلے بنو جرہم کیا کرتے تھے، اور یہ بنو جرہم کعبہ میں تب سے آباد ہوا تھا جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اللہ کے حکم سے ایک خالی ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا۔ اور اسی قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، اس لیے کعبہ اور زمزم کی رکھوالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہی قبیلہ بنو جرہم کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج لاکھوں لوگ ہر سال کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اسی زمانے میں بھی ہر سال ہزاروں لوگ کعبہ میں جمع ہوتے تھے، اور وہاں صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کعبہ کی محبت کی خاطر وہ لوگ کعبہ کے لیے قربانی اور اس کے ساتھ گفٹس بھی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور وہ گفٹس کوئی عام تحفے نہیں ہوتے تھے بلکہ سب سے ایکسپینسو چیزیں جیسے گولڈ اور ڈائمنڈ یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اور حج کے ختم ہونے کے بعد کعبہ کے ارد گرد ساری چیزوں کو یہی قبیلہ کعبہ کے اندر جمع کرتے تھے، اور انہی ساری چیزوں میں بنو جرہم کوئی بھی کرپشن نہیں کرتا تھا، اور آنے والے حاجیوں کا بھی بہت اچھی طرح خیال رکھتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ان لوگوں کی ہر سال حاجیوں کے آنے سے اکانومی بڑھی اور مکہ کی اسی ڈیزرٹ کے لوگ صرف کعبہ کی وجہ سے اچھی لائف گزارنے لگے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے تو اور پیسے حاصل کرنے کے لیے اس انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہی لالچ انسان کو اس حد تک پہنچاتی ہے کہ وہ پیسوں کے لیے اچھے اور برے کو نہیں دیکھتا، اور یہی کام ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے ہی ان کی اکانومی بڑھی تو ان لوگوں کی لالچ اور نخرے اتنے بڑھ گئے کہ پھر حج سے آنے والے پیسوں پر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور یہی سے پہلی بار بنو جرہم نے کعبہ کا خزانہ لوٹنا شروع کیا، اور پھر حج سے آنے والے حاجیوں کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے بلکہ الٹا حاجیوں پر اور مکہ کے باقی قبیلوں پر ظلم کرنے لگے، اور اسی ظلم کی وجہ سے مکہ کے سارے لوگوں نے اسی قبیلے بنو جرہم کی بغاوت کر لی، اور ایک نئے قبیلے بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے بگا کر خود کعبہ کی رکھوالی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بھاگتے بھاگتے بنو جرہم نے 2 بڑے کام کیے، ایک تو کعبہ کا سارا خزانہ کعبہ کے پاس ہی کہیں زمین میں چھپا دیا، اور دوسرا زمزم کے پانی میں بڑے بڑے پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو باقی لوگوں سے چھپا لیا، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ زمزم کا پانی اسی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن آلموسٹ 500 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ کے حکم سے زمزم کو دوبارہ کودا، اور زمزم کا پانی جو پچھلے 500 سال سے لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، عبد المطلب نے اسے لوگوں کے سامنے لایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک زمزم کا پانی بالکل اسی طرح جاری ہے۔ اب جو خزانہ اس وقت کعبہ میں چھپایا گیا تھا، ایگزیکٹ اسی خزانے کے بارے میں اسی کالے پتلی ٹانگوں والی حبشی کو پتہ چلے گا،
اور یہ حبشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی خزانے کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوگا، اور مکہ پہنچتے ہی خزانے کے چکر میں وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اسے کلہاڑی سے مارے گا اور کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ کعبہ کے گرانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آسمان پر اٹھائے گا۔ کعبہ کے گرانے کے بعد وہ اسی خزانے کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور پوری دنیا کے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہوں گے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اپنے مزوں اور گناہوں میں بزی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کرتا ہے، جسے پاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ کعبہ کا گرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ اسی نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے کعبہ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کعبہ کے گرانے کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی مقدس چیز باقی نہیں رہے گی، اور کچھ ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، کمزور اور بوڑھے لوگ مر جائیں گے، اور دنیا میں صرف جوان لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، اور ان جوان لوگوں کا برائی کے علاوہ کوئی بھی کام نہ ہوگا۔ اور پھر ایک دن جب دنیا کے لوگ اپنے گناہوں میں مصروف ہوں گے تو ایک نرم اور ہلکی آواز شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ آواز اتنی پیاری ہوگی کہ لوگوں کو یہ آواز سن کر مزہ آئے گا، اور لوگ اسی آواز کو سننے کے لیے فلی فوکس ہو جائیں گے، لیکن اچانک یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ڈراؤنا بھی ہو جائے گا، اور اینڈ میں اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اسی آواز کی شدت کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا، اور دنیا کے سارے لوگ ایک دم گر کر مر جائیں گے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کی پہلی سور ہوگی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سسٹم خراب ہو جائے گا، اور دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ لوگوں کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میرے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے اسرائیل، جبرائیل کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت اسے قبض کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب میکائیل کی بھی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی بھی روح قبض کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب اسی تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی بھی روح قبض کر لے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اب تم اپنے ہاتھوں سے اپنی روح بھی قبض کر لو، اور اسی کے ساتھ ملک الموت بھی مر جائے گا۔ سب کے مرنے کے بعد اس پورے یونیورس میں جتنا ہمیں دکھتا ہے اور جتنا ہم سے چھپا ہوا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات زندہ ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بات چاہتے ہیں؟ آج صرف ایک اللہ کی بات چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اور سور کی آواز سن کر دنیا کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہزاروں سال سے جو لوگ اپنے اپنے قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کی جسم مٹی کھا گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دوبارہ سے پہلے کی طرح بنا دے گا، اور پھر دنیا کے یہ سارے لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، زمین لوہے کا ہو جائے گا، اور سورج 1 میل کی فاصلے پر آئے گا۔ ہر انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور یہی سے سب سے لمبی اور خطرناک دن 50,000 سال والی دن شروع ہو جائے گی۔